अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरी पुरजोश आवाज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। तो सुनाएं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? खुश चल रही है? आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं पसंद आ रही? और अपनी फैमिली के साथ आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट करके, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो। और साथ में लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाया करें कि आप जो है ना, आप मुझे पसंद करते हैं। अपनी फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी इस टाइम आप नए हैं जो सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का उन्वान है एक ज़ालिम ज़मींदार और एक मासूम लड़की का वाक़या। तो इस कहानी के भी बहुत से बाब हैं। ये एक इखलाकी किस्म की कहानी है। तो कहानी के पहले बाब की तरफ चलते हैं। बाब अव्वल जो है वो गाँव की परछाइयाँ है। एक छोटे से गांव की कहानी है जहाँ लोग ज़मीनों पर मेहनत करते थे और ज़िंदगी सादगी से गुजार रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते। लेकिन एक दिन गांव में एक नए ज़मींदार का आना शुरू हुआ। उसका नाम ज़मींदार खान था। ज़मींदार खान का दिल सख्त था, जैसे कि उसका नाम से ही जाहिर है कि वो कितना सख्त इंसान होगा। वो गाँव वालों से अपनी मर्ज़ी की कीमत पर ज़मीनें ख़रीदना चाहता था। उसका तरीका ऐसा था कि गांव के लोग उसे खौफज़दा हो जाते। गाँव में एक मासूम लड़की रहती थी, ज़हरा, जो इल्म की रोशनी थी। उसका दिल नरम था। वो एक अल्लाह की रज़ा की कोशिश करती थी। ज़हरा अपने वालिदैन के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका वालिद एक बूढ़ा किसान था जो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका वालिद बूढ़ा किसान था जो कि हमेशा कुरान की तिलावत करता। उसकी माँ ज़हरा की दुआओं के साथ रुखसत करती कि वो इल्म हासिल करने जाए। ज़हरा हर रोज़ गांव के कच्चे रास्तों से गुजरती, अपनी छोटी सी किताब सीने से लगाए मदरसे में जाकर बैठ जाती। वहाँ वो ना सिर्फ पढ़ती बल्कि छोटे बच्चों को भी पढ़ाती। गाँव के बड़े भी ज़हरा के अदब और अखलाक और इल्म से मुतासिर थे। एक दिन ज़मींदार खान ने कारिंदों से गांव के एक बूढ़े किसान की ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली। जब वो किसान रोता हुआ मस्जिद के दरवाजे पर आया तो इमाम मस्जिद ने जुम्मे के खुतबे में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। ज़हरा ने इस वाक़े के बाद महसूस किया कि वो खामोश नहीं रह सकती। उसने अपने उस्ताद से मशवरा किया और कहा, उस्ताद जी, अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोलें तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। उस्ताद ने कहा, बेटी, अल्लाह हक वालों के साथ रहता है, लेकिन शर्त है कि हम नीयत साफ़ रखें। ये बाब हमें एक ऐसे माहौल में ले जाता है जहाँ नेकी और जुल्म का पहला टकराव होता है। ज़हरा के दिल में अल्लाह का खौफ और लोगों के लिए हमदर्दी की शमा जलती है जो उसे आगे एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जाती है। बाब नंबर 2, ज़हरा एक रोशनी का मीनार। ज़हरा के दिल में इल्म की रोशनी थी। उस रोशनी ने अब एक मिशन की सूरत इख्तियार कर ली। वो जान चुकी थी कि सिर्फ दुआओं से जुल्म ख़त्म नहीं होगा, अमल भी ज़रूरी है। उसने मदरसे में बच्चों को ना सिर्फ दीनी तालीम देनी शुरू की, बल्कि उन्हें ये सिखाना भी शुरू किया कि एक मोमिना किसी तरह माशरे में किरदार अदा कर सकती है। वो कहती, बेटियाँ, अगर इल्म, हया और हिम्मत से आरास्ता हो तो पूरी कौम संवर सकती है। ज़हरा की बातों ने गांव की बच्चियों की एक नई रूह खोल दी। उन्होंने कुरान मजीद को समझकर पढ़ना शुरू किया और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। ज़मींदार खान को ये सब कुछ एक खतरा महसूस होने लगा। उसने सोचा कि अगर ये लड़की लोगों को बेदार करती रही तो उसकी ताकत खतरे में पड़ सकती है। उसने अपने खास आदमी हसन को बुलाया जो नहायत चालाक और बेरहम शख्स था। हसन ने ज़हरा पर नज़र रखना शुरू की। वो मदरसे के आसपास मंडलाने लगा। एक दिन ज़हरा जब मदरसे से वापस जा रही थी तो हसन ने उसे रोक कर कहा, तुम बहुत अक्लमंद बनती हो, ज़रा ख्याल रखो, कुछ बातें जानने से बेहतर है कि ना जानी जाए। ज़हरा ने नज़रें नीची किए बगैर कहा, जो इल्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया वो हमें दुनिया के हर खौफ से आज़ाद करता है। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, तुमसे नहीं। ये सुनकर हसन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहा। उस दिन के बाद ज़हरा की हिफाजत के लिए गांव के कुछ नौजवान खामोशी से पहरा देने लगे। ज़हरा की रोशनी अब सिर्फ एक कमरे तक महदूद ना रही थी, वो दिलों में उतरने लगी थी। इमाम मस्जिद ने जुमे के खुतबे में कहा,
اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے۔ زہرا ہماری بیٹی ہی نہیں بلکہ ہمارا فخر بھی ہے۔ یہ باب ہمیں زہرا کے کردار، حوصلے اور قیادت کی جھلک دکھاتا ہے۔ ایک معصوم لڑکی کیسے علم اور دین کی طاقت سے ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی، یہ ایک زندہ مثال تھی۔ باب نمبر 100، پہلا ٹکراؤ۔ زمیندار کی نظر زہرا پر پڑتی ہے، ان کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب حسان زہرا کی قوت ارادی اور دین علم اور اثر و رسوخ کو دیکھتا رہا تو اس نے زمیندار خان کو اس لڑکی کے بارے میں خبردار کیا۔ زمیندار خان نے کہا، اگر یہ لڑکی واقعی میرے خلاف کھڑی ہونے کی طاقت رکھتی ہے تو ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ایک دن زمیندار خان نے گاؤں کا دورہ کیا۔ زہرا اس وقت مدرسے میں بچوں کو اخلاقیات کا درس دے رہی تھی۔ جب وہ نکلی تو زمیندار خان نے پہلی بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے حسان سے کہا، کیا یہی ہے وہ؟ بہت معصوم لگتی ہے مگر آنکھوں میں چمک ہے، یہ چمک خطرناک ہو سکتی ہے۔ حسان نے کہا، جی یہی زہرا ہے، پورے گاؤں کی روح بن چکی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ زمیندار خان نے سوچا، اگر یہ میرے راستے کی دیوار بنے تو اسے ہٹانا ہی ہوگا۔ اسی دوران زہرا کو احساس ہوا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے استاد سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ استاد نے کہا، بیٹی جب روشنی تیز ہوتی ہے تو اندھیرے کے وار بھی تیز ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو اندھیرا کبھی روشنی کو مکمل نہیں ڈھک سکتا۔ اگلے دن زہرا کے مدرسے کے باہر کچھ مشکوک افراد نظر آئے۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے انہیں پہچانا کہ وہ زمیندار کے لوگ تھے۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ اگر کوئی ہمارے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دین کا کام ہے اور دین کا کام اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ باب زہرا اور زمیندار خان کے درمیان ابتدائی کشمکش کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک طرف طاقت، جبر اور خوف، اور دوسری طرف ایمان، حوصلہ اور علم۔ کہانی کا اگلا رخ ایک بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ابھی کہانی میں بہت تجسس باقی ہے۔ باب نمبر 4، صبر کا امتحان، قید خانہ اور دعا۔ زہرا کی روشنی اب صرف گاؤں میں نہیں بلکہ زمیندار کے محل تک جا پہنچی تھی۔ زمیندار خان کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اس نے زہرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات اچانک زہرا کو اس کی جھونپڑی سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہے۔ زہرا کو زمیندار کے نجی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا، مگر زہرا کے دل میں ایمان کا چراغ روشن تھا۔ اس نے قرآن کی آیات یاد کر کے دہرانا شروع کی اور دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے اس اندھیرے سے نکال دے، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ قوم زہرا کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی۔ لوگوں نے مسجد میں جمع کر اجتماعی دعا کی۔ امام صاحب نے کہا، یہ وقت صبر کا ہے لیکن ہمیں خاموش بھی نہیں بیٹھنا۔ زہرا ہماری بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ گاؤں کے لیے محنت کر رہی تھی۔ حسان نے زہرا کو تنہا پا کر زبردستی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، مگر زہرا نے آنکھیں بند کر کے کہا، میرے ساتھ اللہ ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ ایک دن زہرا نے قید خانے میں نماز پڑھتے ہوئے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ اس سے کہہ رہا تھا، زہرا تو آزمائش میں ہے مگر جلد ہی نجات ملے گی، ثابت قدم رہنا۔ اسی دوران گاؤں کے نوجوانوں نے امام مسجد کی قیادت میں ایک پٹیشن تیار کی اور ضلع افسران تک پہنچائی۔ اس کی سچائی اور یکجہتی دیکھ کر افسر نے تحقیق کا حکم دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد افسر زمیندار کی حویلی پر آیا۔ اس نے قید خانے کی تلاشی لی، زہرا کو آزاد کیا اور زمیندار خان کو سخت وارننگ دی۔ زہرا جب قید سے نکلی تو اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں روشنی مزید بڑھ چکی تھی۔ اس نے سجدے میں جا کر شکر ادا کیا اور گاؤں کی عورتوں نے اس کا استقبال آنکھوں میں آنسو اور دل میں فخر کے ساتھ کیا۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو قید خانے بھی عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ صبر، ایمان اور دعا انسان کو ہر اندھیرے سے نکال سکتی ہے۔ اب نمبر 5، بغاوت کی چنگاری، گاؤں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ زہرا کی رہائی نے گاؤں کے لوگوں میں نئی جان ڈال دی۔ اب وہ صرف مظلوم نہ تھے بلکہ باہمت اور بیدار بھی ہو چکے۔ امام مسجد نے جمعے کے خطبے میں کہا، جس قوم کی بیٹی زہرا جیسی ہو وہ کبھی جھک نہیں سکتے۔ گاؤں کے مرد، عورتیں، نوجوان سب زہرا کی رہنمائی میں منظم ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب زمیندار کے ظلم کے خلاف اجتماعی آواز بلند کریں گے۔ امام صاحب، استاد جی اور زہرا نے مل کر ایک منشور تیار کیا
جس میں انصاف، تعلیم اور بنیادی حقوق کی بات کی گئی۔ یہ منشور گاؤں کے در و دیوار پر چسپاں کیا گیا۔ گاؤں والوں نے اپنا پہلا پرامن احتجاج زمیندار کے ڈیرے کے باہر کیا۔ عورتیں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے، مرد نعرہ تکبیر بلند کرتے اور بچے زہرا کی قیادت میں نظم پڑھتے اور ظلم کے آگے نہ جھکیں گے، اللہ کا نام لے کر بڑھیں گے، نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ زمیندار خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پولیس بلا کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر گاؤں والوں نے نہ ہٹے۔ ضلع افسر نے بھی حالات کو بھانپ لیا اور زمیندار کو تنبیہ کیا کہ اگر اس نے مزید زیادتی کی تو اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ زمیندار نے اندر ہی اندر انتقام کی آگ جلائی، لیکن بظاہر پیچھے ہٹ گیا۔ گاؤں میں ایک نئی فضا قائم ہو چکی تھی۔ مدرسے میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی، عورتیں کھلے دل سے علم حاصل کرنے آنے لگیں اور مرد انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے لگے۔ زہرا نے کہا، یہ صرف آغاز ہے، تبدیلی تب آئے گی جب ہم اپنے دل، گھر اور نظام کو سب کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں گے۔ حسان اب پس منظر میں چلا گیا تھا، مگر اس کی خاموشی میں خطرہ چھپا تھا۔ وہ اب بھی زہرا کو نقصان پہنچانے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ حق بات کی آواز کو بلند کرتے ہو اور ہم آہنگ ایک ہو جاتے ہو تو بڑے سے بڑا ظالم بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ باب 6، نجات اور انصاف، ظالم کا انجام۔ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، تو اسی طرح زہرا اس کا بھی کوئی نہ کوئی انجام ہونا تھا۔ زمیندار خان نے دل میں خوف اور شکست کی پرچھائیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ زہرا کی رہائی اور گاؤں والوں کی بیداری نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جہاں ظالم کا تاج لرزنے لگا تھا۔ گاؤں کے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اب زمیندار خان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امام مسجد حیدر اور زہرا کے ضلع کے افسر کو تفصیلی ثبوت فراہم کیے، جن میں زمینوں پر ناجائز قبضے، زبردستی بگاڑ اور زہرا کے اغوا کی گواہیاں شامل تھیں۔ ضلع افسر نے اعلیٰ عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالتی سماعت میں گاؤں کے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ زہرا نے پرسکون لہجے میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ہم کسی سے انتقام نہیں چاہتے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ عدالت نے مکمل تحقیق اور ثبوتوں کے جانچ کے بعد زمیندار خان کو قصوروار قرار دیا اور اسے 25 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ حسان کی بمعاونت جرم کے الزام میں سزا ہوئی۔ یہ فیصلہ گاؤں کی ایک نئی امید کا پیغام لے کر آیا۔ لوگ مسجد میں سجدہ شکر بجا لائے۔ امام صاحب نے کہا، آج کا دن ظالموں کے زوال اور صابرین کی فتح کا دن ہے۔ زہرا نے مدرسے میں جمع ہو کر تمام بچیوں سے کہا، پیاری بیٹیاں اور بیٹے، ہمیشہ حق پر قائم رہنا۔ صبر، علم اور دعا وہ ہتھیار ہیں جو ہر ظلم کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ زمیندار کی حویلی اب سنسان ہو چکی تھی۔ حکومت نے ان کی زمینوں کو سرکاری تحویل میں لے کر عوامی بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ حویلی کو یتیم خانہ بنانے کا اعلان کیا۔ گاؤں میں ایک جشن جیسا ماحول تھا، مگر زہرا جانتی تھی کہ اصل کام اب شروع ہوا ہے۔ گاؤں کو علم، عدل اور دین کا مرکز بنانا ہے۔ حیدر نے اس دن زہرا سے کہا، زہرا، تم نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے مرد نہیں کر سکتے۔ زہرا نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ سب میری نہیں، اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا اس کی رضا سے ہوا۔ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار انسان انصاف کی روشنی سے اسے کا دیس لیتا ہے۔ زہرا ایک مثال بن چکی تھی، ایک ایسی مثال جو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ ایمان، علم اور صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور جب تک آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی برا کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہماری کہانی ختم ہوئی، اور کہانی بہت ہی اچھی تھی، ایک بہت اچھے سبق کے ساتھ تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بہت مت بھولیں۔ اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔